अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास उर्दू NBF वालों की उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। सबसे पहली आपकी गज़ल है जो कि मीर तकी मीर ने लिखी है। कुछ तारुफ मीर तकी मीर का हम पढ़ते हैं। मीर तकी मीर 1725 में पैदा हुए और 1810 में इन्होंने वफ़ात पाई। मीर तकी मीर नाम मीर तखल्लुस यानी मीर मोहम्मद तकी नाम था इनका और तखल्लुस इनका मीर था। आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम अली मुत्तकी था जो एक दरवेश थे। मीर ने इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। सैयद अमानुल्लाह की रहलत यानी कि वफ़ात के बाद उनकी तरबियत वालिद ने की, मगर वो भी जल्द ही चल बसे तो मीर की परेशानियों के दौर का आगाज़ हुआ। तलाशे माश की फ़िक्र दिल्ली ले गई। पहले एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए, फिर अपने सौतेले भाई के मामू सिराजुद्दीन आरजू के पास रहे, मगर इनकी बदसलूकी के बाइस ये घर भी छोड़ना पड़ा। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के हमलों ने जब दिल्ली को तबाह बर्बाद करके रख दिया तो नाचार लखनऊ चले गए और नवाब आसिफुद्दौला की सरकार में मुलाजिम हो गए, मगर जी नहीं लगा तो वापस दिल्ली चले आए और बाकी उम्र इसी शहर में गुजारी। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। सुखन ज़ुबान को कहते हैं, ठीक है, यानी यहाँ मुराद ज़ुबान का बहुत बड़ा शख्स या माहिर, इससे मुराद शायरी में बहुत बड़ा मुकाम रखने वाला शख्स। उन्होंने बहुत सी इसनाफ में तबा आजमाई की, मगर इनकी शिनाख्त गज़ल और गज़ल की शिनाख्त इनमें है, यानी इन जैसी प्यारी गज़ल कोई लिख नहीं सकता। उन्होंने गज़ल में सादा बयानी को शुआर बनाया। शुआर होता है अपना तरीका बनाया, ठीक है। सादा बयानी यानी आसान अल्फाज में बयान करना, और इसमें वो सोज़ो गुदाज और तासीर पैदा की कि बड़े बड़े असातिज़ा ने इन्हें अपना उस्ताद तस्लीम किया। इनकी ज़ुबान शुस्ता, सादा और पाकीज़ा है। इनके यहाँ आशिकाना मज़ामीन और गम व अलम की बहुतात है। तसव्वुफ़ के मज़ामीन भी मौजूद हैं और अपने अहद के मुआशरती हालात की अक्कासी भी की गई है। गज़लों के 6 दीवान और कई मसनवियाँ हैं। उन सबसे पहले हम लोग गज़ल पढ़ेंगे और गज़ल है मीर तकी मीर की। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। हर्फ नहीं जा बख्शी में उसकी खूबी अपनी किस्मत की। हमसे जो पहले कह भेजा सो मरने का पैगाम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। चाहते हैं सब सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। सादे सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए। भूले उसके कौलो कसम पर हाय ख्याल खाम किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कश का खींचा देर में बैठा, कब का तर्के इस्लाम किया। सबसे पहला शेर है आपका यहाँ पे, उल्टी हो गई सब तदबीरें। तो तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर कहते हैं तरकीब को, ठीक है। उल्टी हो गई यानी कि पलट गई। कुछ ना दवा ने काम किया, यानी जितने भी टोटके थे, जितने भी जड़ी बूटियां थीं, जो जितनी भी तरकीबें इस्तेमाल की गई थीं, वो सब बेकार गईं, ठीक है। कुछ ना दवा ने काम किया। ये मैं आपको नसर करके शेर की बता रही हूँ। शेर सबसे पहला शेर है इस गज़ल का जो हम पढ़े हैं, और ये पहली गज़ल है 9th क्लास की। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। बीमारी दिल, दिल की बीमारी, ठीक है। काम तमाम करना यानी मर जाना, बर्बाद हो जाना। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे शायर का नाम। शायर का नाम है मीर तकी मीर, और मरकज़ी ख्याल लिखेंगे इश्क एक ना ख़त्म होने वाली बीमारी है जो इंसान को मौत के दहाने या मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। ये इसका मरकज़ी ख्याल है। ये एक लाइन का होता है,
آپ سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ شعر کی آپ نثر کر لیا کریں. نثر کرنے سے مراد شعر کو سیدھا کر کے آسان الفاظ میں یا اس کے معنی دیکھ لیا کریں کہ کیا کیا بنتے ہیں. پھر آپ اس کی تشریح کریں گے. تشریح آپ اس کی کریں گے کہ اس شعر میں شاعر نے عجیب بے کسی کے ساتھ اپنی داستان حیات یعنی زندگی کی کہانی بتائی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہم کو ایک نہایت سنگین مرض لاحق ہو گیا. زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا گیا اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگے یعنی نشانیاں نظر آنے لگیں. ہم نے اس مرض کے علاج کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی. تدبیر کہتے ہیں کوشش کرنے کو, اور مختلف دواؤں سے علاج کیا. ہر طرح کے جتن کر ڈالے. جتن بھی کوشش کو ہی کہتے ہیں. یعنی شاعر کہتا ہے کہ وہ کون سی کوشش تھی, وہ کون سا علاج تھا, وہ کون سی دوائی تھی, کون سی جڑی بوٹی تھی جو میں نے اس مرض کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کی. اور وہ مرض ہے کیا؟ وہ مرض ہے بیماری دل. یعنی شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے, اور اس بیماری کا جو انجام ہے وہ موت ہے. لیکن عشق کوئی ایسا مرض نہیں کہ اس کا علاج ہو جائے. جوں جوں ہم اس کا علاج کرتے رہے اس کی سنگینی بڑھتی گئی. دوائیں بے اثر ہو گئیں اور تمام تدبیریں الٹی ہو گئیں. ٹھیک ہے, الٹی ہو گئیں یعنی کہ پلٹ گئیں. بجائے فائدہ ہونے کے ان کا نقصان ہی ہونے لگا. ٹھیک ہے, جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اس کے علاج کے لیے اس بیماری کے حساب سے مختلف گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں آرام آ جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کے لیے دوائی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو شاعر کہتا ہے کہ میری تو تمام ترکیبیں الٹی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, اور آخرکار یہ ہوا کہ میرا مرض بڑھ کر موت کے منہ تک مجھے لے آیا ہے. پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ بیماری ناقابل برداشت ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم موت کے دہانے پر پہنچ گئے. اس روگ نے ہم سے زندگی چھین لی اور مرض دل کی بدولت ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مصرع ثانی یعنی دوسرا جو مصرع ہے نا, شعر کے یاد رکھیے گا 2 مصرے ہوتے ہیں. لائنیں جو ہوتی ہیں نا اس کو مصرع کہتے ہیں. تو مصرع ثانی یعنی دوسرے لائن میں لفظ دیکھا کا لفظ ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ شاعر کو یہ خدشہ پہلے سے ہی تھا. وہ اس اندیشہ جاں کا ذکر محبوب سے پہلے بھی کر چکے تھے. اب یقین کے ساتھ محبوب کو جتا رہے ہیں یہ بات کہ دیکھا, دل کی جو بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے آخرکار اس نے مجھے موت کے منہ تک پہنچا دیا, یعنی میرا کام تمام کر دیا ہے. مریض عشق پر رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. بہت مشہور شعر ہے یہ. تو پہلے شعر کی تشریح ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ہم شعر نمبر 2 کریں گے. عہد جوانی رو رو کاٹا. عہد جوانی کسے کہتے ہیں؟ جوانی کے وقت کو, دور کو, جوانی کا وقت. ٹھیک ہے, رو رو کاٹا. پیری میلی آنکھیں مون. یہ جو پیری لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا. ٹھیک ہے, عہد جوانی سے مراد جوانی کا دور. تو کہتے ہیں جوانی بھی ساری میں نے رو رو کر گزاری ہے اور بڑھاپے میں آنکھیں بند کر لیے. یعنی رات بہت تھے جاگے, صبح ہوئی آرام کیا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری رات بہت زیادہ جاگنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے اور صبح ہونے کے بعد آرام کیا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جوانی اتنی تکلیف میں گزاری ہے اس مرض عشق کی وجہ سے کہ اب بہت زیادہ رات دیر تک جاگنے والے لوگ جس طرح صبح کے وقت آرام کرتے ہیں اور گہری نیند سوتے ہیں, وہی کیفیت میری ہے. شاعر میر تقی میر. مرکزی خیال, پیش نظر شعر میں شاعر اپنی دکھ بھری داستان حیات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو شعر ہمارے سامنے ہے اس کے اندر دراصل شاعر کیا بات کر رہا ہے, ایک لائن میں بیان کرنا ہوتا ہے آپ کو. تشریح, شعر میں شاعر نے اپنی حسرت و یاس بھری زندگی کی کہانی بیان کی ہے. جوانی کا دور حیات انسان کا سنہری دور ہوتا ہے. یہ امنگوں, آرزوؤں, خوشبوؤں, دلکشی اور رانائی کی نرم و ملائم جہت ہوتی ہے. اس میں انسان آزاد پنچھی کی مانند عزم و ہمت اور بے فکری کی فضاؤں میں اڑتا ہے. اس عہد میں انسان کے پاس توانائیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے قوت اور طاقتیں ہوتی ہیں.
شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا بد نصیب انسان ہوں کہ یہ سنہرا دور بھی علام و مصائب کی نظر ہو گیا اور میں اس دور کی لطافتوں اور قوتوں سے بچھڑ گیا. میں نے یہ دور بھی نہایت دکھ درد اور بے چینی کے عالم میں اشک بہاتے ہوئے گزارا ہے. اشک کہتے ہیں آنسو کو. ٹھیک ہے. اب جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں تو میرے پاس اتنی ہمت اور امید نہیں ہے کہ میں اپنے بھیانک ماضی کی وحشتیں دیکھ سکوں. ٹھیک ہے. میں اس قدر ناتواں اور بے جان ہو گیا ہوں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. میری زندگی ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس کی آنکھیں خمار آلود اور جسم بوجھ. حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی. اس شعر کی سب سے پہلے مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ حرف نہیں یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جاں بخشی کہتے ہیں معافی کو. ٹھیک ہے. کہ مجھے معافی مل جائے. لیکن شاعر اپنی قسمت کا رونا روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قسمت ہی خراب ہے. اس کی خوبی اپنی قسمت کی یعنی کہ میری قسمت ہی خراب ہے. یہ میری قسمت کے اندر لکھا گیا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی معافی کی. ٹھیک ہے. ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا. یعنی اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں یا اس سارے شعر میں شاعر اپنے دکھی دل کے ساتھ رونا رو رہے ہیں اپنی قسمت کا کہ میری قسمت اتنی خراب ہے. اور وہ طنزیہ کہہ رہے ہیں کہ میری عرض سننے سے پہلے ہی فیصلہ تو نہ دیا کہ ہمارے رحم کی اپیل ناقابل قبول ہے. ہم تو وہ ہیں جو ابھی دعا مانگتے بھی نہیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کا یقین کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہماری گزارش سننے سے پہلے ہی انکار کر دیا گیا کیونکہ یہ ہماری قسمت کی خوبی ہے. ٹھیک ہے. یعنی طنزیہ انداز اختیار کیا شاعر نے. دراصل شاعر نے پیغام دیا ہے جب قسمت ہی خراب ہو تو کام ہونے سے پہلے ہی رکاوٹیں حائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کام آپ کسی صورت نہیں کر سکتے. یعنی یہ مایوسی کی حالت ہے شاعر کی. بار بار اس کے در پر جاتا ہوں حالت اب اضطراب کی سی ہے. اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ مجھے محبوب کے در سے نا اب تھوڑی مایوسی ہونے لگی ہے کہ مجھے میری شاید قسمت ہی بہت خراب ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوگی. اور سارے اس شعر میں یہ شاعر اسی طرح سے بات کر رہے ہیں. پھر شعر نمبر 4 آ جاتا ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا. ناحق سے مراد ہے بلا وجہ اور مجبور لوگوں پر یہ تہمت سے مراد یہ ہے کہ الزام تہمت الزام کو کہتے ہیں. مختاری یعنی ملکیت وغیرہ مالک ہونا. چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس کہتے ہیں بلا وجہی خام خواہ میں. شاعر کہہ رہے ہیں ہمیں تو خام خواہ میں بدنام کیا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کے خود مالک ہیں. اس کا جو نثر بنتی ہے شعر کی وہ یہ بنتی ہے کہ میرا محبوب یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا اختیار ہے جبکہ وہ یہ غلط سمجھتا ہے. خام خواہ میں اس نے ہمیں بدنام کر رکھا ہے. میرے پاس کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے. شاعر کا نام جو ہے وہ آپ میر تقی میر لکھیں گے. مرکزی خیال اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کی بے کسی اور مجبوری بیان کر رہے. ٹھیک ہے. مندرجہ بالا شعر میں شاعر اپنی مجبوری اور بے کسی کی منظر کشی کر رہا ہے. شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اپنے فیصلوں اور ارادوں میں با اختیار ہیں. ٹھیک ہے. مختاری والے لفظ کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. ہر فعل اپنی مرضی اور خوشنودی یعنی خوشی سے سر انجام دیتے ہیں. ہماری زندگی کے لمحات ہمارے اپنے ہیں. اس کا دار و مدار ہمارے ذہن اور ہمارے ارادوں پر ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. ہم تو بے کس اور مجبور ہیں. ہم تو وہی کرتے ہیں جو تم ہم سے کہتے ہو. ہمارے تمام اعمال تو تمہاری خواہشات کے مطابق ہیں. ہمارے عشق کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی بالکل ختم کر دی ہے اور ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ تمہاری کیا مرضی ہے. تم کس طرح رضامند ہوگے یعنی کس طرح مان جاؤ گے اور ہمیں اپنے چاہنے والوں میں جگہ دو گے. اس کے باوجود اگر تم ہمیں اپنے ارادوں میں خود مختار کہتے ہو تو یہ ہم کو بے وجہ بدنام کرنے والی بات ہے اور یہ محض ایک الزام ہے. اس شعر کو ہم حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں. حقیقی معنی میں شاعر نے صوفیاء کرام کا نظریہ جبر پیش کیا ہے جس کے مطابق انسان اس دنیا میں ایک کٹ پتلی ہے جو کاتب تقدیر کا پابند ہے. محبوب کی خوشنودی یا نظریہ جبر دونوں حوالوں سے انسان ایک ایسی مجبور مخلوق ہے جسے اپنی زندگی پر کسی طرح کا اختیار نہیں ہے. اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. شعر نمبر 5 ہے. یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تو شام کیا. یہ بہت زبردست شعر ہے. اس میں سپید و سیاہ سے مراد سیاہ و سفید. ٹھیک ہے. اچھا برا
اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دخل یعنی کہ ہم جتنی انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں، جتنی شمولیت کر سکتے ہیں کسی چیز میں۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنی زندگی کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری بیان کر رہے ہیں میر تقی میر اس میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک بے اختیار اور بے بس انسان ہوں۔ میری بیچارگی کی حد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں مجبور ہوں اور میری مرضی کوئی اور تشکیل دیتا ہے۔ اس بے کس زندگی کے کسی بھی معاملے میں میرا دخل نہیں ہے اور میں سب کچھ اپنی مرضی کے خلاف کرتا ہوں۔ میرا اختیار صرف اتنا ہے اور اس کی صرف اتنی حد ہے کہ میں دن کو بے قراری میں گزارتا ہوں، یعنی بے چینی میں، اور رات کو آنسو بہا کر صبح دیکھ لیتا ہوں۔ میری زندگی ایک ایسے پنچھی یعنی پرندے کی مانند ہے جو پنجرے سے آزاد فضا میں اڑنا چاہتا ہو، لیکن ہر کوشش اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہو۔ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اس میں فیض، سکون، راحت اور نشاط کے موتی چمکانا چاہتا ہوں، لیکن کہیں بھی میری مرضی نہیں چلتی۔ میرے مقدر میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے حالات تبدیل کر سکوں اور اپنی سوچوں کی بے چینی تبدیل کر سکوں۔ میں اپنی ذات پر جتنا اختیار رکھتا ہوں اسی کو استعمال کرتا ہوں۔ رات بھر بے قراری میں آنسو بہا کر وقت گزار لیتا ہوں اور دن میں مصیبتیں جھیل کر اپنی روح کو تسکین پہنچا لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اس دنیا میں ناکامی اور نامرادی کا کوئی صحرا نہ ہو، لیکن یہ سماج اور معاشرہ میری خواہشات کا احترام نہیں کرتا۔ میں جبر فطرت کا پیروکار بنا ہوا ہوں اور یہ درد و الم بھری زندگی لاچاری اور مجبوری میں بسر کر رہا ہوں۔ شعر نمبر 6 ہے اس نیکسٹ پہ۔ سعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بگولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ سعد سے مراد ہوتا ہے کلائیاں، ٹھیک ہے، پھر وقت اور قوت بھی اس سے مراد ہوتی ہے، اس کے مختلف معنی ہے کلائی۔ غزل نمبر 1 ہے ہمارے پاس 9th کلاس کی، اور 9th کلاس آپ لوگوں کو شعر نمبر 6 پہ ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے۔ سیمی کہتے ہیں بہت خوبصورت چیز کو، بہت زیادہ چاندی جیسی جو ہوتی ہے، جیسے کہ حسین و خوبصورت چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سعد جو ہے نا کہتے ہیں کلائی کو، ہاتھ کو، یا پھر قدرت اور قوت۔ یہاں پہ شاعر کی سعد سیمی سے مراد یہ ہے کہ جتنی میری ہمت تھی نا، اس سے کہیں بڑھ کر ہر میرے محبوب کی قدموں میں نے چیز کو لا کے رکھ دیا۔ ہر وہ چیز جس کی اس کو خواہش تھی وہ میں نے اس تک پہنچائی، ٹھیک ہے، جتنی میری ہمت تھی۔ بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا، یعنی میں، شاعر کہتا ہے کہ مار کھا گیا اس کے قول و قسم پر جو کہ جھوٹے وعدے اس نے مجھ سے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ ہائے خیال خام کیا سے مراد یہ ہے کہ میں نے غلط سوچا تھا، میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گیا، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا، ہماری ہر چیز محبوب کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے کوئی ایسی شے نہ چھوڑی جس میں محبوب کا عمل دخل نہ ہو۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا محبوب کے دم سے ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے محبوب نے ہماری وفا نہ نبھانے کا عزم کر لیا ہے۔ ہم نے ان کی قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا، مگر محبوب نے ہمیں دھوکہ دیا۔ شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبوب نے اپنا عہد نہیں نبھایا، ہم ہی نادان نکلے جو اس پر اعتبار کر بیٹھے۔ ہم نے خواہ مخواہ اس پر بھروسہ کر کے اپنا وقت ضائع کیا، ہمیں ایسے بے وفا پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور 7واں اور آخری شعر ہے ہمارے پاس۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو، یہ ایک سٹائل ہے، یعنی کہ انہوں نے سے آپ اس سے مراد ہوئی، ٹھیک ہے۔ کش کا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ اب کش کا جو ہوتا ہے نا، یہ ماتھے پہ جو تلک لگاتے ہیں نا ہندو، اس کو کہتے ہیں۔ دیر کہتے ہیں عبادت گاہ، ٹھیک ہے، خاص طور پہ مندر یا کوئی ایسی عبادت گاہ جہاں پہ دوسرے کوئی مذاہب کے، وہ عبادت گاہ جہاں ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش ہو، ٹھیک ہے، بت خانہ، مندر یا گرجا وغیرہ۔ تو یہاں پہ شاعر کا اس سے مراد ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن کہ یہاں پہ جو لفظی مطلب بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ میں نے تو ماتھے پہ تلک لگا لیا ہے اور میں
مندر میں جا بیٹھا ہوں، کب کا ترک اسلام کیا، یعنی کہ میں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ میر تقی میر شاعر کہتے ہیں کہ مجھ پر عشق نے اتنی وحشت طاری کر دی جس کی وجہ سے میں نے اپنا دین ترک کر دیا ہے۔ مایوسی اور لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ سن لیں کہ میں نے ماتھے پر ٹیکا لگا کر اسلام کو دور کر لیا ہے، اب وہ تمہیں کسی بت خانے میں نظر آئیں گے۔ شاعر نے بڑی گہری بات کی ہے، اپنی ذات اور مذہب کی بات کرتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ کبھی کسی بے بس اور لاچار انسان کی مدد کرتے وقت اس کے دین کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس مایوس انسان کو تمہاری مدد کے ذریعے کوئی امید کی کرن حاصل ہو جائے، ورنہ کیا ہندو کیا مسلمان، ہر کوئی اپنی تقدیر سے نالاں اور پریشان ہو کر مذہب سے دور ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اصل میں شعر کو سمجھنے کے لیے بھی بہت عقل، فہم اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو عموماً ایسی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور وہ ظاہری ہی جیسے آپ لائن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ کر اس کے مطابق اس کے معنی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ غزل ہماری غزل نمبر 1 ختم ہوئی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔